अभी रिसेंटली पाकिस्तान में हिस्ब इख्तिलाफ की 6 बड़ी जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कम से कम हालिया तारीख में एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्ब इख्तिलाफ के अलावा सिविल सोसाइटी से भी कई नुमाया शख्सियात ने हिस्सा लिया। इसमें कई दीगर मुतालबात के साथ साथ एक नए मीसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत पर जोर दिया गया और कहा गया कि मौजूदा कौमी बहरान के पेश नज़र मुल्क को पहले से ज़्यादा एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस के एलामिया में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के हवाले से 2026 में इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाने और उस दिन मुल्क की पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल करने और जमहूरियत के लिए पुरअमन मुनज़्ज़म जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म किया गया। तो इस कॉन्फ्रेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसे पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन साथ ये भी कहा कि पार्टी के बानी इमरान खान ने इत्तेहाद के रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दिया है कि वो अपनी तौर पर बात कर सकते हैं, इसलिए उनके बात करने पर कोई एतराज़ नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुज़ाकरात की ऑफर तो की है, लेकिन साथ ही गिरफ्तारियों, सजाओं, सियासी कैदियों से न मिलने देने का सिलसिला भी जारी है। इमरान खान की बहनों और दूसरे सियासी वर्कर्स के साथ सख्त रवैया और वाटर कैनन का इस्तेमाल, इस सब से मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार होता तो नजर नहीं आता। ये मुज़ाकरात पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगे, केसेस के हवाले से एनआरओ की किसी किस्म की बातचीत के लिए नहीं होंगे। ये बातचीत होगी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के मसाइल पर। तो इस पस मंजर में मीसाक़ जमहूरियत किसके साथ तय करना है, मुज़ाकरात किसके साथ होने हैं और कैसे? इस तरह के हालात में जमहूरी निज़ाम को कायम रखना, उसे मजबूत बनाना कितना आसान या मुश्किल है? और जब हुकूमत के पास इस वक्त बज़ाहिर तमाम इख्तियार है, फौज और एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ एक पेज पर है, तो फिर इख्तिलाफ या डिसेंट की तमाम आवाज़ों पर इस तरह की सख्तियों की क्या ज़रूरत है और इससे हासिल क्या होगा? आज सहरबीन में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने कहा, एक तरफ तो हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफर कर रही है और दूसरी तरफ किसी भी तरह के इख्तिलाफ को सख्त रवैयों और पकड़ धकड़ जैसे इक़दामात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बज़ाहिर बातचीत के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन में एक तरफ इत्तेहाद की हद तक तो मुज़ाकरात और मामलात को हल करने पर बात हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई तर्जुमान इसको रद्द करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीटीआई या ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में सभी ऐसा सोचते हैं। इनफैक्ट ऐसी कई आवाजें हैं जो चाहती हैं कि मुज़ाकरात का दरवाजा बंद ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हिस्ब इख्तिलाफ में मैंडेट सिर्फ इमरान खान के पास है और उनके अलावा किसी और के पास फैसले का इख्तियार नहीं। पीटीआई मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करती, जिन इंतखाबात के नतीजे में ये हुकूमत बनी उनको नहीं मानती, नई तरमीम, नई अदलिया, इलेक्शन कमीशन को तस्लीम नहीं करती और माजी में कहती रही है कि वो उससे बात करेगी जिसके पास असल पावर है। लेकिन जिनके पास असल पावर है उनसे भी खुलेआम बात करने को तैयार नहीं। दोनों तरफ के रवैयों और मौक़िफ़ में क्लैरिटी की कमी वाज़ेह है और इसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक साल गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी बहरान मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर उमर एक सीनियर सियासतदान हैं, सिंध के साबिक गवर्नर और वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। वो अपोजिशन इत्तेहाद के तर्जुमान भी हैं और इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिसमें 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस स्टैंड ऑफ का मुस्तकबिल क्या है। हम समझते हैं कि पिछले 3-3.5 साल से चला है वो एक फस्तायत इस वक्त पाकिस्तान में है। ना ही हमारे पास पार्लियामेंट इलेक्टेड है, इनफैक्ट जो है इट इज़ सिटिंग ऑन अ स्टोलन मैंडेट, और हम समझते हैं कि जुडिशरी आज़ाद नहीं है, ख़ास तौर पर 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट जो हुई है, 27वीं ख़ास तौर पर, जिसमें एक नया कोर्ट बनाया गया जो ओवर एंड अबव सुप्रीम कोर्ट है, और जो बुनियादी चीज़ होती है जो भी जमहूरी माशरे में, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जेक्टिव। अब इन्होंने उसको सबसर्विएंट बना दिया। सो ये जो फस्तायत है, इससे हमने ज़ाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में हैं, दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो समझती है कि जी हमें इसके लिए जद्दोजहद करना है।
اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ اس وقت اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس ہے، اتحاد بنی ہے، اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، جن کا شاید تھوڑا لچک ہے ان کے موقف میں. تو کیا اپوزیشن بطور ایک اتحاد خود اس وقت ایک پیج پر ہے؟ اس میں کچھ حد تک تو آپ کا کویسچن آئی تھنک ہیز لاجک کہ جی 100% اگر میں کہوں یہ تو یہاں تھوڑی بہت اپوزیشن ہو رہی ہے اور تھوڑی بہت فنکشنل ہے. دیٹ از اے بگ تھنگ، بگ آسک، بیکاز اس میں ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا ایک اپنا ایک ریزیلینس ہوتی ہے. کوئی ڈر کے چپ ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ ہاکش ہوتا ہے. اور جب آپ نارمل سیاست نہیں کرنے دیتے، جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتے عمران خان کی بہنیں، اب تعلق تحریک انصاف سے تو ایسا سچ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے بھائی اندر بند ہیں، وہ بار بار جاتی ہیں وہاں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. جب وہ نہیں ملتے تو ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے اور وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے. وہ کئی دفعہ ریفلیکٹ کرتی ہے ڈفرینٹ فرام دی اسٹینڈرڈ پی ٹی آئی پوزیشن. تو پی ٹی آئی کے لیے آپریٹ کرنا یا گرینڈ اپوزیشن کے لیے آپریٹ کرنا اینڈ ٹو بی آن ون پیج، اٹ از سمپلی ناٹ پاسبل. اور بات چیت کا آپ نے ذکر کیا، اور اوبیسلی پی ٹی آئی پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ جو لوگ اصل پاور جن کے پاس ہے ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کی یہ کسی حد تک ایک حقیقت بھی ہے. تو لیکن وہ لوگ جو اس وقت اصل پاور میں ہیں، کیا وہ بات کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو بڑا کلیئر ہے. آپ کو آگے کا راستہ کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اگلا سال اب شروع ہونے لگا ہے، ہو گیا ہے، اس میں بھی یہ بحران اسی طرح چلتا رہے گا؟ مور آف دا سیم، بالکل صحیح ہے. بحران میرا خیال ہے ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے 2025 میں تھا. ایک ہے طریقہ ویسے جو ہم نے سجیسٹ بھی کیا تھا کمبائنڈ اپوزیشن کی طرف سے، کہ نواز شریف جو کہ سب سے سینئر سیاسی رہنما ہیں، جنہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سولین بالادستی کیا ہوتی ہے، جنہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا سولین بالادستی کا، ووٹ کو عزت دو کا، اگر وہ آگے بڑھ کے کوئی میننگ فل رول پلے کریں اور جس میں اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں کہ بھائی ہو گیا 2 سال ہم نے حکومت بھی کر کے دیکھ لی ہے، تو اب پاکستان کو اگر ہم نے آگے اس بھنور سے نکالنا ہے تو ایک ایسی چیز پر ایگری کریں، ایک ایسے چارٹر پر ایگری کریں جو کہ ایک پرماننٹ ان نیچر ہو، کہ جس میں بنیادی چیزیں ہوں کہ جی الیکشنز کیسے ہوں گے. اور یہ وہ ہم چیزیں مانگ رہے ہیں جو کہ بنیادی ہیں، جو انڈیا میں ہوتی ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کے بہت سے دوسرے کنٹریز میں سب میں ہوتی ہیں. ہر جگہ کچھ نہ کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں، بٹ اس حد تک خراب ہو جائے گا پاکستان، یا تو اس سے پھر کے حوالے سے کچھ بینیفٹس آنے شروع ہو جائیں. پچھلے 3-3.5 سال کا اگر قصہ اٹھائیں تو وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. چلیں، یہ تو اس وقت اپوزیشن کا موقف ہے. حکومت کا موقف کیا ہے؟ سینیٹر طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وزیر اعظم متعدد مرتبہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے اور بار بار مذاکرات سے بھاگ جاتی ہے. تو ایسے میں حکومت پی ٹی آئی یا اس کے بنائے گئے حزب مخالف کے اتحاد سے کیسے اور کن نکات پر مذاکرات کرے گی؟ 3 بڑے نکات ہیں: پاکستان کے مسائل اور عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بات چیت کی جا سکتی ہے. مذاکرات جو ہیں اس سے یہ ہمیشہ بھاگتے ہیں، کیونکہ مذاکرات کی میز پہ آپ کو آرگومنٹ سے بات کرنی پڑتی ہے، آپ کو دوسرے کی بات بھی سننا پڑتی ہے. انہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں. انہیں ایک ڈکٹیشن اور ایک حکم ملتا ہے جیل کے اندر سے، اور انہیں بجا لانا ہوتا ہے. بات چیت کرنے کے لیے انہیں نہ اجازت ملتی ہے، اور بات چیت کرنے میں کے لیے نہ ہی ان کے اندر وہ ٹیمپرامنٹ ہے جو کسی مذاکرات میں ہونا چاہیے. اس کے باوجود حکومت نے اور وزیر اعظم نے ہمیشہ بات چیت کی بات کی ہے، مذاکرات کی بات کی ہے. آج بھی وہ مذاکراتی کمیٹی بحال ہے جو حکومت نے بنائی تھی. اسپیکر کا آفس بھی حاضر ہے، وہ میز بھی حاضر ہے، مگر آج کے دن تک بھی اسپیکر کے آفس سے اپوزیشن نے اخباری اور میڈیا کے بیانات کے باوجود عملی طور پہ رابطہ نہیں کیا. اگرچہ اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے کانفرنس کے دوران اور اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران خان نے انہیں حکومت سے مذاکرات کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی نے کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں تھا جو عمران خان نے اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کو دیا ہے. تو اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہے؟ بظاہر حکومت بھی اس کا ایڈوانٹیج لیتی نظر آتی ہے. دیکھیے، پی ٹی آئی نے پچھلے دنوں
اب ان کی جو ایک گرینڈ الائنس کے طور پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین کی جو مومنٹ ہے، اس کے فورم پہ انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے تو ریجیکٹ کیا اس کو. تو یہ خود بھی کنفیوز ہیں، اور ویسے بھی پی ٹی آئی میں سیاسی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی پولیٹیکل کلاس جو کہ کیمروں سے ہٹ کے کمروں کے اندر وہ یہی کہتے ہیں کہ بھانی پی ٹی آئی جس رستے پہ جا رہے ہیں اس رستے پہ انہوں نے پارٹی کا بھی نقصان کیا، ملک کا بھی کیا اور اپنی ذات کا بھی کیا ہے، اور اس سے کچھ نہیں نکلے گا تو یہ مذاکرات کے میز پہ بھی نکلے گا. اور یہ وہی مذاکرات کا میز ہے جو اسپیکر کے آفس میں ہے، اور جس کا آغاز کیا گیا تھا اسی مذاکرات کے میز سے یہ یک طرفہ طور کے اٹھ کے گئے ہیں. انہیں وہیں لوٹنا پڑے گا، لیکن بات چیت ہوگی تو پاکستان کے مسائل پر ہوگی، پاکستان پر ہوگی، عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہوگی، نہ کسی کیس کے لیے ہوگی، نہ کسی معافی کے لیے ہوگی، اور نہ کسی کی ذات کے لیے ہوگی. مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، کون حصہ لے گا کون نہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس میں کوئی ابہام نہیں کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح کے مشکل ترین حالات سے نہیں گزرنا پڑا جس سے پی ٹی آئی آج کل گزر رہی ہے. پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی حکومت پر اختلاف رائے پر قدغنیں لگانے، اسے روکنے، ختم کرنے کی کوششوں کے الزامات لگتے رہے ہیں. ناقدین کہتے ہیں کہ اس کی کئی مثالیں ہیں. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یا پیکا ایک ایسا قانون ہے جس کا مقصد ڈیجیٹل جرائم کی روک تھام تھا، لیکن جس کا استعمال ناقدین کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خود انٹرنیٹ پر پابندیوں کے ذریعے اختلاف رائے یا ڈسینٹ، آزادی رائے اور اظہار کو روکنے اور سینسرشپ کو نافذ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اسی طرح حال ہی میں کی جانے والی آئینی ترامیم، 26ویں ترمیم، پھر 27ویں ترمیم، ان کے بارے میں بھی مبصرین یہی کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اقتدار کو سینٹرلائز کر دیا گیا ہے اور سیاسی اور خاص طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو مزید پاورز دے کر ہر اس ادارے کو ان کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کا کام انہیں قابو میں رکھنا تھا. یعنی اگر اس زاویے سے دیکھیں تو پچھلے کچھ برس میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے کم یہ تاثر ضرور پیدا ہوا ہے کہ ملک میں اختلاف رائے کے لیے جگہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک ایسا نظام بنایا جا رہا ہے جس میں اختلاف رائے کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں. لیکن کیا کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے ایسا کرنے میں خود اس کا اپنا نقصان نہیں؟ کیا اس طرح وہ عوام کو خود سے دور نہیں کر دے گی اور کل کو یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ خود حزب اختلاف کا حصہ ہو؟ میں نے اس بارے میں صحافی اور تجزیہ کار عامر احمد خان سے بات کی. عالیہ، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جب بھی کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے یہ بھول جاتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ اپوزیشن میں بھی ہوگی. لیکن یہاں آئی تھنک تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا. پہلے کیا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا دائرہ کار ہوتا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جب کام کرتے تھے تو ان کے بیچ کی تگڑوں میں ڈسینٹ کے لیے زیادہ اسپیس ہوتی تھی. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ عمران خان جب آئے تو انہوں نے اپنے فوجی حمایتیوں سے آتے ساتھ یہ کہا کہ دیکھیں آپ پولیٹیکل مینجمنٹ میری آپ کریں گے، مجھے اس پارلیمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس سے وہ ڈسینٹ کی جو سپیس تھی وہ کم ہونا شروع ہوئی. جو اس وقت گورنمنٹ کا رویہ ہے اپوزیشن کے لیے، اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سخت ہے، ہارش ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جس طرح سے یہ ہائیبرڈ سسٹم ایوالو کیا ہے اس کے ایک بڑا بنیادی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ فوج کے پاس ایک سہولت تھی کہ وہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف پلے کرتے رہتے تھے. وہ ہم نے دیکھا کہ پوری 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو کبھی 2.5 سال ایک حکومت کرتا، کبھی 2.5 سال دوسری حکومت کرتا، اور ان کی حکومت جانے کی بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان میں سے جس کی بھی حکومت ہوتی تھی فوج ان کی حمایت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی تھی. اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ جو ہم پی ٹی آئی کے لیڈران جیل میں ہیں عمران خان سمیت، اور ان کے باہر جتنے بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سب کا یہ کنسنسس ان کے بیچ میں بن گیا ہے کہ نہیں، اس جماعت کو ہم نے زیادہ سپیس نہیں دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علی میں خیال ہے یہ بھی ہمیں اس کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ دونوں سائڈ کے اوپر جو نیگوشیشن کی مارجن ہے وہ بہت محدود ہے.
اب پولیٹیشینس اپنے منہ سے جو مرضی بھی کہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے عمران خان کا بھی خیال ہے کہ اگر وہ باہر آئے اور وہ فوری طور پر لوگوں کو سڑکوں پر نہ لا سکیں اور حکومت پر دباؤ ڈال کر ارلی الیکشن نہ کرا سکیں تو وہ ان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے، تو اس طرح کی ایک میجر سیاسی جماعت پر سخت پابندیاں، اس کے علاوہ مجموعی طور پر اپوزیشن پر کی جانے والی سختیاں، اداروں سے لے کر انفرادی سطح تک کسی بھی طرح کے اختلاف یا اختلاف رائے کے لیے اسپیس کا کم ہونا، اس سب کو پاکستان کے نوجوان کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں اظہار رائے کی ذرا آزادی نہیں ہے۔ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ بالکل ہے، لیکن جب لوگ اس کا غلط استعمال کریں گے تو obviously گورنمنٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ اظہار رائے کی اب کی حکومت کی بات کی جائے تو I think 0% ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بندہ کچھ بول سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک بندے نے کسی کے خلاف، کسی پولیٹیشین کے خلاف کچھ بولا تھا اور انہوں نے پھر دوبارہ اس کی ویڈیو بنائی تھی اور اس سے معافی منگوائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بالکل بھی آزادی رائے نہیں ہے، جبکہ ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اظہار رائے کی بالکل بھی آزادی نہیں ہے۔ کسی حد تک تو ہے، فریڈم آف اسپیچ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے پاکستان کی موجودہ حکومت پر انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر پامالیوں کے، آزادی اظہار اور پریس کی آزادی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کے الزامات لگاتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں عمران خان کی قید تنہائی کی رپورٹس پر بھی حکومت کو خبردار کیا کہ ایسا کرنا ٹارچر اور غیر انسانی سلوک کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ فروری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے آزادی اظہار اور سول سوسائٹی کے خلاف پچھلی حکومت کے کریک ڈاؤن کو جاری رکھا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی دھمکیوں اور حملوں نے صحافیوں اور سول سوسائٹی کے گروپس میں خوف کا ماحول پیدا کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے صحافی اب خود ہی سیلف سینسرشپ کر لیتے ہیں اور وہ نہیں کہتے جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ مبصرین کہتے ہیں کہ کئی ٹی وی اینکرز کو مالکان پر دباؤ ڈال کر آف ایئر بھی کیا گیا ہے۔ پریس پر پابندیاں اتنی سخت کر دی گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر نہ کچھ چھپ سکتا ہے اور نہ ہی آن ایئر ہو سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی اپنی کئی رپورٹس میں صحافتی اور عدالتی آزادی کی بات کرتا رہا ہے۔ بینا سرور انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن ہیں اور وہ پریس فریڈم اور ڈسینٹ پر کافی کام کر چکی ہیں۔ میں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ حزب مخالف اور تنقید کرنے والے صحافیوں کی آواز کو بند کرنے کا سوسائٹی کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ وہ آوازیں آپ مکمل طور پہ کبھی بھی بند نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ یہ سوچیں جیسے کہ کوئی پریشر کوکر ہے اور اس کے اوپر آپ اس کو آپ بند کریں تو جیسے ہی ذرا سا اس کو آپ چھوڑیں گے تو وہ اسٹیم نکلے گی باہر۔ اس وقت پاکستان میں بظاہر ایک جمہوری حکومت ہے اور ایک جمہوری حکومت کے دور میں اپوزیشن پر اس طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سیکھتے جو گزر چکا ہے، جو ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح دبانے سے فائدہ لانگ ٹرم میں نہیں ہوتا ہے، ان لانگ رن اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، اور دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ جو ہے جو اب دباؤ دیا جا رہا ہے سیاسی مخالفت کو، تو یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ پاکستان میں ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، لیکن صحیح بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت اب جس طرح کی سچویشن ہے پاکستان میں، آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونا چاہیے؟ آگے بڑھنے کا اس ایک طرح سے جو ایک سٹیل میٹ سا لگتا ہے اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، نکلنے کا راستہ تو صرف ایک ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے، مجھے اور کوئی راستہ نہیں پتہ، اور وہ صرف یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں، آپ بات چیت کریں، بات سے بات نکلے، گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، بہت مشہور شعر ہے۔ تو یہ صرف نہ صرف ہمارے ہمسایوں کے لیے، ہمسائے ملکوں کے لیے یہ ہے، بلکہ یہ ہمارے ود ان دا کنٹری بھی، جن کے ساتھ بھی آپ کی مخالفت ہے، جن کے ساتھ اختلافات ہیں آپ کے، تو آپ ان سے بات چیت بند نہ کریں اور آپ ان کو زبردستی دبانے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، صرف فائدہ ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ موجودہ حالات میں میثاق جمہوریت کس کے ساتھ طے کرنا ہے، مذاکرات کس کے ساتھ ہونے ہیں اور کیسے، اس کا جواب بھلے آسان نہ ہو لیکن واضح ضرور ہے۔ ان دی اینڈ مذاکرات آخرکار سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں کو آپس میں ہی کرنے ہوں گے۔ میثاق جمہوریت سیاسی اور جمہوری قوتوں کے ساتھ ہی طے کیا جا سکتا ہے۔
اختلاف رائے ڈسینٹ ایک کامیاب اور مضبوط جمہوریت کی سب سے اہم علامت ہوتی ہے۔ عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر طرح کے اختلاف پر کریک ڈاؤن، کسی بھی طرح کے اختلاف کو ایک خطرہ تصور کرنا، اس سے نہ ملک کو فائدہ ہوگا نہ جمہوریت کو۔ الٹیمیٹلی اگر دونوں طرف سے پوزیشنز میں لچک پیدا نہیں ہوگی، اگر ایک دوسرے کے ساتھ بامانی انگیجمنٹ کا عمل شروع نہیں ہوگا، تو پھر یہ بحران 2026 میں بھی اسی طرح چلتا رہے گا جیسے اس سے پہلے کے برسوں میں، اور 2027 میں بھی ہم یہی باتیں دہرا رہے ہوں گے۔